बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आपसे शोबा उर्दू की जानिब से मुखातिब हूं। यकीनन बेटा आप तमाम बच्चे बफज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे और हमारी बेटा दुआ भी यही है कि मेरे बच्चे अल्लाह ताला इनको सबको आप सबको अपनी पनाह में रखे। यकीनन बेटा आप पढ़ रही होंगे, आप तैयारी कर रही होंगे। अब दिन वैसे भी आपके इम्तिहान के करीब हैं, जिन दिनों में आपका टर्म पेपर होना है, तो यकीनन ये आपके दिन जो है बड़े मसरूफियत के दिन हैं और मेहनत करने के, हार्ड वर्क करने के दिन हैं। तो बेटा हम लोग जो अपना लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जिस पर सिलेबस भी ख़त्म होता है, वो है रुदाद नवीसी। आज इसका ये दूसरा लेक्चर है। हमने रुदाद क्या होती है, उसके जो बुनियादी हदायत हैं वो डिस्कस की, हमने रुदाद पढ़ी। आज और कुछ रुदादें पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और अपनी अगली रुदाद पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 की क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे रुदाद नवीसी। हमने जाना रुदाद क्या होती है और ये वो उसकी चंद ज़रूरी हदायत हैं जो हमने समझी कि रुदाद का सवाल रोज़नामचा और मुकालमे के साथ मिलकर बनता है। ये 3 उन्वान टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई से 2 आपको पेपर में आने हैं, एक करना होगा, चॉइस होगी आपके पास। वो बेटा ये चंद ज़रूरी हदायत जो आपने तैयार करनी है, इसको मद्देनज़र रख कर आपने जो है रुदाद याद करें और लिखें, और ये जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका आपने ख्याल रखना है। इसमें रुदाद की तवालत हमने डिस्कस की थी 3 से 4 सफ़ात। मैं शॉर्ट में ज़रा एक समरी आपसे डिस्कस कर दूं। इसकी तमहीद, इसकी रुदाद के हिस्से जो हैं, तमहीद होता है तारुफ़, जैसे इंट्रो होता है, इब्तदाइया, एक पैराग्राफ आप लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम की तफसील में मकाम, कहाँ हो रहा है ये प्रोग्राम, किस तारीख को हो रहा है, किस दिन हो रहा है, और उस मकाम की कौन सी जगह है, यानी कॉलेज की कौन सा ऑडिटोरियम में हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा होगा वो सारी जगह जो है उसको आप बीच में डिस्कस करते हैं। सदर कौन होगा, मेहमान खुसूसी, अंजुमन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये आपने प्रोग्राम के अंदर बतानी है शुरू में। उसके बाद मंजर कशी है, आप वहाँ पहुँचे, आप वहाँ पहुँच कर क्या देखते हैं, स्टेज, बैनर, हॉल, जो कुछ आपने वहाँ देखा, जिस तरह की रुदाद होती है उसकी मुनासबत से उसका मंज़र आप वहाँ जाकर देखते हैं और पेश करते हैं। क्योंकि रुदाद होता ही किसी शय का आंखों देखा हाल है, यानी जो आप वहाँ ख़ुद मौजूद थे और आपने वो सारी तकरीब या प्रोग्राम देखा, तो उसकी मंजर कशी आपने बयान करनी है चंद सतूर में। फिर वाक़यात की तरतीब है, तलावत से लेकर नात, फिर तकरीर, शौरा, मेहमान खुसूसी और सदर की तकरीर और अहम नकात, और फिर इख्तिताम, यानी इसका एंड होना भी ज़रूरी है। यानी आखिर में फिर मैं उसकी हसीन यादें लेकर घर को लौट आया, तो इसका इख्तिताम। वाक़यात की तरतीब का ख़ास ख्याल रखें, यानी हर चीज़ तलावत पहले होगी, नात, जैसी जिस नौयत की रुदाद होती है उस हिसाब से बेटा ये चीज़ें हम लेके चलते हैं। मुख्तसर ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी डिटेल। रुदाद हकीकत के मुताबिक होनी चाहिए, आंखों देखा हाल। रुदाद हकीकत की तर्जुमान हो, यानी आंखों देखा हाल हकीकी और जामे अंदाज में बयान करना है। 5वां पॉइंट हमने डिस्कस किया था, आयत हो, शेर हो, कोई नात हो, कोई अहम बात हो, तो उसको आप मार्कर से नुमायाँ कर सकते हैं, और अलामात का भी आपने ख़याल इसमें रखना होता है। महफ़िल मुशायरा की रुदाद हम पढ़ चुके। आज बेटा हम पढ़ेंगे यौम इकबाल की रुदाद। लाहौर बोर्ड में 2007 में, 2010 में, 2011, 17 और 18 में ये रुदाद जो है बेटा इम्तिहानी नुक्ते से आ चुकी है, इस लिहाज से ये अहमियत की हामिल भी है। तो आइए बेटा हम अपनी दूसरी रुदाद पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती।
ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کرتی ہے۔ علامہ اقبال تمام عالم اسلام کے لیے بالعموم یعنی عام طور پر اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص یعنی خاص طور پر ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو بھولتی نہیں ہیں اور ان کے لیے تقریبات اس لیے کرتی ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کو ان سے روشناس کرایا جائے، انٹروڈیوس کروایا جائے، تاکہ اگلی نسلیں اپنے محسنوں کو پہچانیں۔ اور پوری دنیا تو ان کو مانتی ہے، لیکن بر صغیر کے لیے آپ ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا۔ ہر سال علامہ اقبال کے یوم ولادت یعنی پیدائش پر اور یوم وفات پر، جس دن ان کا انتقال ہوا، مختلف تقریبات برپا کی جاتی ہیں، یعنی مختلف تقریبات کی جاتی ہیں سرکاری سطح پر بھی اور تعلیمی اداروں میں بھی، اور جہاں جہاں حضرت اقبال کے مناسبت سے بات ہوتی ہے، تاکہ اس کو میڈیا پر بھی اور ہر جگہ پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو کوریج دی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ تو ہو گیا تھوڑا سا تعارف تمہید۔ گزشتہ دنوں ہمارے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، یعنی کہاں تقریب ہو رہی تھی؟ ہمارے کالج میں ہونی تھی، یوم اقبال تھا۔ یہ تقریب کالج کے ہال میں منعقد ہوئی، یعنی وہ جگہ بھی بتا دی، وہ مقام بتا دیا، کس جگہ پر کس مقام پر یعنی وہ یہ تقریب ہوئی، یعنی کالج اور پھر اس کا ہال آڈیٹوریم۔ تقریب کے انعقاد سے چند روز پہلے کالج کے نوٹس بورڈ پر تقریب کے انعقاد کی اطلاع کا نوٹس لگا دیا گیا تھا۔ تقریب کی صدارت پرنسپل صاحب نے کرنا تھی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر مشہور ماہر اقبالیات ڈاکٹر خواجہ ذکریہ تشریف لانے والے تھے۔ آپ نے بیٹا دیکھا، پہلے مفہوم بنایا، اس کا تعارف بنایا، پھر اس کے بعد کب ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے یہ تقریب، کس جگہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے مہمان خصوصی کون ہے، صدر کون ہے، تو اس چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ابتدائی حصے میں رودات کی، جیسا کہ آپ کو جو ہدایات میں بتایا گیا تھا۔ تقریب کے انعقاد والے دن میں مقررہ وقت سے تھوڑا پہلے کالج ہال پہنچ گیا۔ کچھ طلباء نشستوں پر براجمان تھے، براجمان کا مطلب بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا یہ منظر کشی شروع ہو گئی، یعنی آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں بھی جا کر نیکسٹ پیج پہ بیٹا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک نشست پر بیٹھ گیا، 298 پیج پر بیٹا اس کو دیکھیں۔ ایک نشست پر بیٹھ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کالج ہال طلباء سے بھر گیا۔ نشستوں کی مختلف قطاروں کے سروں پر پروکٹر موجود تھے، جبکہ چیف پروکٹر پروفیسر احمد علی بھی کالج ہال میں موجود تھے۔ مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے پرنسپل صاحب، مہمان خصوصی اور اساتذہ کرام کالج ہال میں تشریف لے آئے۔ طلباء نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اور تالیاں بجا کر ان کا خیر مقدم خوش آمدید کہا، ان کو ویلکم کیا، ایک آنر دی۔ تمام اساتذہ، پرنسپل اور مہمان خصوصی پہلی قطار میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ ساری چیزیں وہ منظر کشی ہے، وہ ابتدائی مناظر ہیں جب ایک یوم اقبال کی تقریب میں آپ پہنچے، آپ نے وہاں جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، یہ اس کا منظر ہے۔ اب اگلا حصہ تقریب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقریب کی نقابت کے فرائض، یعنی اس کے جو اسٹیج سیکرٹری کی فرائض ہوتے ہیں، جو کمپیئرنگ کے فرائض جو ہیں، پروفیسر حسن انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے پرنسپل صاحب سے درخواست کی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسی صدارت سنبھالیں۔ پرنسپل صاحب اپنی مقررہ نشست پر آ کر بیٹھے تو مہمان خصوصی کو اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے کہا گیا۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے کسی تقریب کا کہ آپ پہلے صدر کو بلاتے ہیں، پھر مہمان خصوصی کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں۔ یہ جو بھی جس کالج کی بھی جس
ادارے کی روداد ہے، آپ اپنے مطابق بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، اپنے تعلیمی ادارے کے متعلق بھی اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ تشریف لائیں اور کرسی صدارت سنبھالیں۔ اس کے بعد انہوں نے مہمان خصوصی کو بلا لیا، وہ اپنی مقررہ نشست پر بیٹھ چکے تو وائس پرنسپل اور چیئرمین سوسائٹیز کو بھی سٹیج پر مقررہ نشستوں پر تشریف رکھنے کے لیے کہا گیا۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ بیٹا تقریب کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ربط اور ترتیب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ساری چیزیں ترتیب سے دیکھا آپ نے بیٹا یہاں آ رہی ہیں، اسی ترتیب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک بات مکمل ہوئی، پھر دوسرا منظر شروع ہوا، پھر اس کے اندر واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ ترتیب سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد سال دوم کے ایک طالب علم سرفراز علی کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بلایا گیا، جنہوں نے کلام اقبال سے نعتیہ اشعار ترنم کے ساتھ پیش کیے۔ اب ایک پہلے تلاوت پڑھائی ہوئی، تلاوت میں آپ لکھ سکتے ہیں چاہیں تو کہ سورہ اخلاص پڑھی گئی، پھر اس کا ترجمہ پڑھا گیا، سورہ کوثر پڑھے گی، جو کوئی بھی صورت کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، اس کو مارکر سے آپ پرومنٹ بھی کر سکتے ہیں، طالب علم کا نام آپ مارکر سے پرومنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترنم سے اشعار جو پڑھے گئے اس میں سے ایک شعر، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو یہ شعر ویسے تو وہ پوری نعت پڑھی گئی تھی، بہت سے اشعار پڑھے گئے تھے، لیکن ایک شعر یہاں لکھ دیا گیا، یہ یاد رہا کہ یہ والے جو نعتیہ کلام تھا یہ اس تقریب میں کسی بچے نے آ کر بڑی خوبصورت آواز میں پڑھا تھا۔ نعت رسول مقبول کے بعد سال چہارم کے ایک طالب علم ندیم عباس سٹیج پر آئے، انہوں نے علامہ اقبال کے تصور عشق پر روشنی ڈالی۔ اب مقررین آ رہے ہیں اور علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کے مختلف افکار کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن جو سب سے اہم بات جو یہاں ان کو لگی اس کو اپنی روداد میں، کیونکہ روداد میں جامع انداز اختیار کیا جاتا ہے، مین باتیں کی جاتی ہیں، پوری تفصیل نہیں لکھی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے نزدیک عشق وہ جذبہ ہے جو عمل کے راستے میں ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ نار نمرود تلمی ہے بیٹا، نار کہتے ہیں آگ کو، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ آگ جلائی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کود جانے کے لیے حکم ہوا تھا، وہ نار نمرود میں کود جانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں وہ عشق کے بل بوتے پر ہی ممکن ہوئے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اقبال کے تصور عشق کے حوالے سے یہاں شعر ہمارے نوٹس میں موجود ہے، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ بچوں کو بہت یاد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شعر دیکھیے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو یہ عشق کے تصور کو مطابق، کیونکہ تصور عشق کی بات ہوئی تو شعر بھی جو ہے وہ تصور عشق کے حوالے سے یہاں پیش کیا گیا۔ تمام حاضرین بڑی توجہ سے مقرر کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے بعد سال دوم کے ایک طالب علم حافظ محمد ادریس کلام اقبال ترنم کے ساتھ سنانے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی مشہور نظم کے چند اشعار پڑھے، جو پوری نظم تو انہوں نے پوری سنائی تھی، لیکن اس میں سے جو شعر آپ کو یاد رہا، جس سے وہ نظم آپ کو یاد رہی، وہ شعر آپ نے یہاں لکھ دیا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ شعر پڑھا گیا اگلے مرحلے پر۔ یہ خوبصورت اشعار جب فضا میں گونجے تو ایک
عجیب سما بن گیا۔ اس کے بعد سال چہارم کے ایک طالب علم محمد کمال تشریف لائے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے تصور شاہین کے بارے میں چند باتیں کی۔ انہوں نے کہا، اب اقبال کا تصور شاہین کے اوپر بات ہوئی ہے، اب تصور شاہین کو بھی آپ مارکر سے پرومننٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کے لیے شاہین کا لفظ بطور علامت استعمال کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ ہے جو اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے، جس کے مزاج میں درویشی بھی ہے، جو پہاڑوں کی چٹانوں پر رہنا پسند کرتا ہے اور جد و جہد مسلسل پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی شاہین کے پرندے میں جو اوصاف ہیں، علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ اوصاف موجود ہوں۔ وہ نوجوانوں کو، مسلمانوں کو شاہین کی علامات دیکھتے ہیں ان میں، کہ ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں بلند پروازی بھی ہے، درویشی بھی ہے، سادگی اختیار کرنا، کہ شاہین جو ہے اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، مستقل ٹھکانہ اس کا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ ساری وہ خوبیاں ہیں، اس کی نظر بہت تیز ہے، یہ ساری خوبیاں شاہین کے اندر اس پرندے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اقبال اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی ہوں۔ تو یہاں پر اس نوجوان نے آ کر، سال چہارم کے طالب علم نے آ کر تصور شاہین پر جو بات کی، جو محمد کمال تھے۔ شعر اس حوالے سے، شاہین کے حوالے سے، کیونکہ تصور شاہین کی بات ہو رہی ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو شاہین جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، ہمت حوصلہ قائم رکھتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ ان سنجیدہ باتوں کے بعد سال اول کے چند طالب علموں کو سٹیج پر بلایا گیا، جنہوں نے علامہ اقبال کی مشہور نظم مومن کے چند اشعار ترنم سے سنا کر، ترنم ہوتا ہے بیٹا گا کر، سنا کر ماحول پر ایک سحر طاری کر دیا، ایک جادو چھا گیا پورے ماحول پر۔ پورا ماحول جو ہے ان بچوں کی آواز کے سحر میں آ گیا۔ سیکنڈ پیج پہ دیکھتے ہیں بیٹا، اور وہ جو کلام انہوں نے پڑھا، اس کو آپ مارکر سے بھی پرومننٹ کر سکتے ہیں۔ یہ شعر بھی، اشعار جیسے جتنے بھی ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا بیٹا پہلے کہ مارکر سے لکھنے ہیں، علامت شعر بھی ساتھ لگائیے۔ شعر پڑھا، وہ جو کلام پڑھا گیا، جو گایا گیا ترنم کے ساتھ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نیان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو یہاں یہ وہ شعر ہے جو پڑھا گیا، اور اس کو جو ہے وہ بڑا پسند کیا گیا۔ آپ اسی مناسبت سے کوئی اور شعر، کوئی اور کلام بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ، لیکن یہ ریلیونٹ ہے، اسی کو یاد کر لیجئے۔ بعض بچوں کو پہلے سے حوالہ جات یاد ہوتے ہیں کچھ، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بوقت ضرورت، لیکن جن بچوں کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک مناسب اور بالکل ریلیونٹ بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ بیٹا آگے بڑھتے ہیں۔ اب مہمان خصوصی کی باری تھی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں علامہ اقبال کے تصور خودی پر روشنی ڈالی، اور اس امر اس بات پر زور دیا کہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی خودی کو بیدار کریں، اپنی سیلف کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی خوبیوں کا ادراک کریں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ضبط نفس سے کام لیں، خواہشات کو قابو رکھیں، نیابت الہی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ زمین پر کیا بن کر آیا ہے؟ اللہ کا نائب بن کر آیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کیا ہے، نیابت الہی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، اور یہ کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اور اس کائنات کو تسخیر کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ انسان کا یہ دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں، تو یہ خودی کا جب ہم ان مرحلوں سے گزریں گے، ان خوبیوں سے کام لیں گے، تو پھر ہم یہ سارے کام
کر سکیں گے۔ لہٰذا خودی کا تصور اقبال کے کلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک۔ خودی کے اشعار میں جی دیکھتے ہیں حوالے کا جو شعر لگا ہوا ہے یہاں پر جو وہاں پڑھا گیا، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو خودی جو ہے ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ مہمان خصوصی کے بعد کے خطاب کے بعد پرنسپل صاحب نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا اور طلباء کو تاکید کی کہ وہ اقبال کے تصورات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی عمل جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تھیوری کے بعد پریکٹیکل کے بغیر معاملات مکمل نہیں ہوتے۔ اقبال کے افکار کو جانیے اور اپنی زندگی میں ان کو بروئے کار لانا از حد ضروری ہے۔ یہ جو پرنسپل صاحب نے صدارتی خطبے میں جو اہم بات کی، بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے، بہت لمبی بات کی، 5-10 منٹ بات کی، لیکن یہ اہم جامعہ جو اس کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے۔ انہوں نے طلباء کے مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے پر بھی تعریف کی، یعنی طلباء نے اس تقریب کو اس کے حضرت اقبال کی ادب میں اور ان کی ذات کے احترام میں جس خوبصورت ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے اس کی تعریف کی، جس پر بچوں کو بہت مسرت ہوئی۔ یعنی اس طریقے کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ پرنسپل صاحب کے صدارتی کلمات، یعنی صدر کی جو تقریر تھی جو انہوں نے بات کی، اختتام کے ساتھ ہی تقریب بھی اختتام پذیر ہوئی۔ اب یہ اینڈ، اختتام بھی بڑا ضروری ہے، اینڈ ہونا، یہ آخری سطور جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ساری تقریب پوری ترتیب سے چلی اور یہاں آ کر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو اختتام پذیر ہوئی، ختم ہوئی، یعنی اختتام پذیر ہونا، ختم ہونا۔ کالج ہال سے پہلے پرنسپل صاحب مہمان خصوصی اور اساتذہ کرام کے ہمراہ باہر نکلے۔ طلباء کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک خوبصورت تقریب کی قیمتی یادیں اپنے ذہن میں بسائے میں گھر کو روانہ ہو گیا۔ یعنی یہ آخری حصہ، یعنی اختتام جو ہے، یہ بھی آپ کی روداد کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات جو ہم نے اصول دیکھے تھے بیٹا، اہم ہدایات دیکھی تھی، اس کے مطابق یہ ترتیب سے ختم ہو گئی ہے۔ جی نیکسٹ بیٹا ہماری جو روداد ہے جو اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی تیسری روداد ہے بیٹا یہ، اور یہ روداد ہے تقریب تقسیم انعامات کی روداد۔ ایک ایسی تقریب جس میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، پرائز دیے جانے ہیں، جو ایسے اینول تقریب ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، سالانہ جو تقریب ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ بورڈ میں بیٹا اس کی اہمیت دیکھیے، 2008 میں، 2009 میں، 2011 میں اور 2016 میں یہ روداد بورڈ کے پیپر میں آ چکی ہے، اور پیج 2999 پر یونیک نوٹس میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی، اس کا آگے پڑھتے ہیں۔ تیسری روداد ہماری ارشاد خداوندی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کی کوششیں جب برابر ہوتی ہیں تو وہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تقسیم انعامات کے لیے تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھی عام طور پر اس نوعیت کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جس کا مقصد طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی محنت کا اعتراف کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے گزشتہ دنوں میں یا پچھلے جو اب تک وہ کرتے آئے ہیں۔ تمہید کے طور پر، تعارف کے طور پر یہ چند سطور۔ گزشتہ ماہ ہمارے کالج میں تقسیم انعامات کی سالانہ تقریب منعقد ہوئی۔ یہ باوقار تقریب مقررہ وقت پر کالج ہال میں منعقد ہوئی تھی، جس کی صدارت کے فرائض کالج کے پرنسپل صاحب نے انجام دیے، جبکہ نقابت کے فرائض اسٹیٹ سیکرٹری سوسائٹیز بورڈ پروفیسر احمد حسن نے انجام دیے۔ میں وہاں پہنچا تو تقریب کا آغاز ہو چکا تھا، وہ منظر بن گیا، ہمارے سامنے آ گیا۔ تقریب کا آغاز کہاں سے ہوا؟
تقریب کا آغاز اسی ہدایات کے مطابق تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ سال دوم کے طالب علم حافظ ادریس کے حصے میں یہ سعادت، یہ خوش نصیبی آئی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن حکیم کے بعد سال دوم ہی کے طالب علم علی احمد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مولانا ظفر علی خان کی مشہور نظم نعت جو ترنم کے ساتھ سنائی۔ اب یہ آپ مارکر سے بھی مولانا کا نام اور نعت کو ذکر مارکر سے بھی پرومننٹ کر سکتے ہیں، طالب علم کے نام کو پرومننٹ کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید ہوئی ہے، آپ چاہیں تو کسی سورہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات پڑھی گئی، تو یہ یوں بھی ساتھ آپ اس کو مزید کر سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ ساری بات آپ اس حصے میں سارا کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، وہ نعت جو پڑھی گئی وہ تو مکمل پڑھی گئی تھی، یہاں اس کا ایک جامع انداز میں جو اشعار لکھے گئے، 2 شعر لکھ دیں، 1 شعر لکھ دیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولاد تم ہی تو ہو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقسیم انعامات، جس مقصد کے لیے تقریب کا آغاز کیا گیا تھا، یہ تقریب کی جا رہی تھی، تقسیم انعامات کی باری آئی۔ اسٹیج سے باری باری نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کا نام پکارا جانے لگا۔ ہر طالب علم اپنی باری پر اسٹیج پر آتا، پرنسپل صاحب سے اپنا انعام وصول کرتا۔ اس موقع پر فوٹوگرافر طالب علم کی پرنسپل صاحب کے ساتھ تصویر اتارتا اور تالیوں کی گونج میں طالب علم واپس اپنی نشست پر چلا جاتا۔ یہ وہ تقریب کا آغاز ہو گیا، اور اس کے اندر یہ جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہے یہ کس انداز میں ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں ہر تعلیمی ادارے کا اپنا اپنا طریقہ کار، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، لیکن جو ایک کامن طریقہ کار ہے وہ یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کو یہاں بات کی جا رہی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ لمحہ انتہائی یادگار لمحہ ہوتا ہے جب اس کی کارکردگی پر اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت بہت طالب علموں کے لیے، کیونکہ یہ تصویریں جو اترتی ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت خوبصورت قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں، ان کے لیے یادگار لمحہ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ بیٹا چلتے ہیں۔ وہ تمام طالب علم جنہوں نے ہم نصابی سرگرمیوں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اندرون کالج اور بیرون کالج اپنی قابلیت کا سکہ منوایا تھا۔ بیٹا یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اور غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، یعنی سپورٹس وغیرہ۔ اب بچوں نے کالج کے اندر، اندرون کالج کا مطلب ہوتا ہے کالج کے اندر جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوئی یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوئیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور بیرون کالج یعنی دوسرے کالجوں کے اندر جا کے مقابلے کرنا یا دوسرے کالجز کے ساتھ جا کر کمپیٹ کرنا، اس حوالے سے جو بچوں نے جو قابلیت دکھائی، جو اپنے کالج کا نام روشن کیا، اس حوالے سے ان کو انعامات سے نوازے گئے۔ تو انعامات سے نوازے گئے یعنی وہ طالب علم جنہوں نے اپنا سکہ منوایا، جنہوں نے کوئی نام روشن کیا۔ سکہ منوانا یعنی اپنا نام روشن کرنا، صلاحیتوں کا اعتراف کروانا۔ تقریری مقابلوں میں حصہ لینے والے ہمارے کالج کے 3 طلباء نے صبح بھر میں کالج کا نام روشن کیا اور بہت سے اعزازات پائے تھے۔ انہیں خصوصی ٹرافیوں اور اسناد سے نوازا گیا۔ یعنی سب سے پہلے بات ہوئی کس چیز کی؟ اسپیچ، یعنی تقریری مقابلوں کے اندر جن بچوں نے تقریری مقابلوں میں پورے صوبے میں نام روشن کیا، کالج کے اندر بھی اور کالج سے باہر بھی، صوبے بھر میں، ان کے لیے خصوصی ٹرافیاں دی گئیں، انہیں اسناد دی گئیں، یعنی جو آپ یہ لکھ رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں۔ کوئز کے مقابلوں میں ہمارے کالج کے 2 طالب علموں نے گزشتہ 1 سال میں بڑے مارکے سر کیے تھے۔ ٹی وی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے کوئز مقابلوں میں بھی وہ سرخرو رہے، یعنی کامیاب ہوئے۔ انہیں بھی خصوصی شیلڈز اور اسناد عطا کی گئیں۔ اس طرح نعت خوانی، مضمون نویسی، مصوری،
فوٹوگرافی جیسی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں انعامات بھی ہو سکتے ہیں، سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، تعریفی اسناد ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچوں کو حوصلہ افزائی کی گئی۔ کن کن شعبوں میں؟ وہ تمام شعبے ہیں۔ اس کے بعد غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے والے، ہم نصابی ہو گئی، اس کے بعد غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالب علموں کو انعامات دیے گئے۔ کالج کے سالانہ کھیلوں میں حصہ لینے والے 6 طالب علم ایسے تھے جنہوں نے متعدد کھیلوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کی تھی، انہیں خصوصی انعامات دیے گئے۔ ہمارے کالج کی والی بال ٹیم ڈویژن کی سطح پر منعقد ہونے والے ٹورنامنٹ کی فاتح ہے، اس کو خصوصی شیلڈز دی گئی۔ ٹیم کے کوچ کو بھی خصوصی اعزاز دیا گیا۔ بعد ازاں وہ تمام اساتذہ جو ان سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلباء کی خصوصی تربیت کے لیے محنت کرتے رہے، انہیں بھی تعریفی اسناد دی گئیں۔ تو یہ سپورٹس ایکٹیویٹی کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو بچے کھیلوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا، ان کی بات ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح ان کو سپورٹ ایکٹیویٹیز میں، اور ان اساتذہ کو بھی انعامات دیے گئے، ان بچوں کو بھی دیے گئے۔ تو اس طرح بہت سے دیگر کھیل بھی آپ شامل کرنا چاہیں تو یہاں اور بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن مناسب ہیں اتنے بھی۔ تو کھیلوں کی سپورٹس یعنی غیر نصابی سرگرمیوں کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ انعامات تقسیم کیے جا چکے تو پرنسپل صاحب سے استدعا کی گئی، ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اس موضوع پر چند الفاظ کہیں۔ پرنسپل صاحب نے اپنے صدارتی خطبے کے آغاز میں پہلے تو ان طلباء کو مبارکباد دی جنہوں نے آج انعامات حاصل کیے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ طالب علم جو کوئی انعام حاصل نہیں کر سکے انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محنت جاری رکھنا چاہیے، اور محنت ہی کے بل بوتے پر انسان نے اتنی ترقی کی ہے۔ یعنی پرنسپل صاحب نے اپنی خطبہ صدارت کے اندر بچوں کو موٹیویٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، یعنی انعامات تقسیم، اور ظاہری بات ہے سارے بچوں میں سے انعامات تو صرف ان بچوں کو ملا ہے جنہوں نے کوئی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، کوئی پوزیشن لی ہے، کوئی ٹائٹل جیتا ہے، یا کوئی میگا ایونٹ کے اندر جا کر انہوں نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے، چاہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوں یعنی یا غیر نصابی سرگرمیاں، یعنی چاہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں چاہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، تو دونوں میں جن میں جا کر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو ان بچوں کو تو ظاہری بات ہے انعامات ملیں، اور بہت سے بچے ایسے ہوں جو پارٹیسپیشن کے لیے تو آتے رہے ہوں گے لیکن وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، تو ان کی حوصلہ افزائی یہاں بڑی ضروری تھی۔ تو اپنے کالج کے بڑے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کو حوصلہ افزائی دی کہ وہ محنت کریں۔ میں پرنسپل صاحب کے الفاظ سن رہا تھا اور وہ میرے ذہن میں سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون اپنی مدد آپ تازہ ہونے لگا، جس میں سر سید بتاتے ہیں کہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی محنت کے بل بوتے پر ترقی ممکن ہوئی ہے۔ یعنی آج جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یا تو انفرادی سطح پر سے لے کر اجتماعی سطح تک ہم پہنچے ہیں، یہ انسان کی محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے، بہت سی باتیں کی، ان میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ یہاں درج ہیں، لکھی ہیں۔ پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے کہ انسانی تہذیب مختلف ادوار سے گزری ہے۔ پہلا دور عہد وحشت کہلاتا ہے، جب انسان دوسرے جانداروں کی طرح جنگلوں میں رہتا تھا، زندگی بسر کرتا تھا۔ اس عہد کو پتھر کا زمانہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا دور عہد بربریت کہلاتا ہے، جب انسان نے آگ دریافت کر لی، غلہ بانی کرنے لگا۔ یہ عہد دھاتوں کا زمانہ بھی کہلاتا ہے۔ پھر انسان نے کھیتی باڑی کرنا سیکھا تو دریاؤں کے کنارے بستیاں بسا کر رہنے لگا۔ پھر انسان نے پہیہ ایجاد کیا، سائنسی ایجادات کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں کمپیوٹر کی ایجاد نے انسانی ترقی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور یہ سب کچھ نہ تو ایک دن میں ہوا اور نہ ہی ایک شخص کی کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ بنی نوع انسان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی
یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ادوار جو گزرے ہیں، مختلف دور، عہد وحشت، عہد بربریت، اسی طرح سائنسی دور جو ہے، کمپیوٹر، موجودہ صدی کمپیوٹر کی صدی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ترقی انسان نے جو حاصل کی ہے یہ مسلسل محنت کے نتیجے میں کی ہے، اور وہ طالب علم جو مسلسل محنت کریں گے اس کی ان کو مثال دی ہے کہ وہ طالب علم جب مسلسل محنت کریں گے تو یقیناً وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے، وہ ضرور ترقی حاصل کریں گے، اور ان کو بھی اسی طرح انعامات سے نوازا جائے گا، وہ بھی کسی بڑے ایونٹ میں آگے چل کر نمایاں کارکردگی کر کے اپنا اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں، لیکن مسلسل محنت کر کے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے اسی لیے فرمایا تھا کام کام اور بس کام، یا مارکر سے بیٹا قائد اعظم کی والی بات آپ نمایاں کر کے لکھ سکتے ہیں، یا ادوار کے نام مارکر سے پرومیننٹ کر سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کے صدارتی خطبے کے اگر ہمیں دوسری قوموں کے سامنے سرخرو ہونا ہے، ایک باوقار قوم کی حیثیت سے رہنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم محنت کریں۔ پرنسپل صاحب کے صدارتی خطبے کے مکمل ہونے پر تقریب کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ کالج ہال سے پرنسپل صاحب اساتذہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، طلباء بھی باہر نکلے، اور ایک دوسرے طلباء کی طرح میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، یعنی باقی بچے بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تقریب اس اعتبار سے بھی اہم ثابت ہوئی کہ میں نے دل میں اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ میں دل لگا کر پڑھا کروں گا اور مضمون نویسی یا کوئز کے مقابلوں میں ضرور حصہ لوں گا، تاکہ آئندہ سال انشاءاللہ ضرور انعام بھی حاصل کروں گا اور جو ہے اپنے کالج کا اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کروں گا۔ تو یہ وہ فیلنگز آپ نے یہاں آخر میں شیئر کی اور آپ اپنے گھر کو لوٹ آئے، یہ ایک تقریب آپ نے دیکھی۔ تو بیٹا اس ایونٹ میں جس میں تقسیم انعامات کی تقریب جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، تمام بچے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیٹا آج ہم نے اپنی روداد دوسری اور تیسری، ایک یوم اقبال کے حوالے سے ہم نے ایک روداد پڑھی اور ایک تقسیم انعامات کے حوالے سے روداد پڑھی۔ بیٹا یہ رودادیں یہاں تک مکمل ہوئیں، انشاءاللہ آپ ان کو تیار کیجئے اور اچھی طریقے سے ان کو یاد کیجئے، جو آپ کو بنیادی نکات بتائے ہیں اس کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا باقی حصہ اس کا پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے بیٹا مجھے اجازت دیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ میرا بیٹا جہاں پر بھی آپ ہوں، اللہ پاک آپ تمام بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔